अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। लाहौर के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डेरे डाल दिए हैं और बहुत अहम मीटिंग्स जो हैं वो उन्होंने कॉल कर ली हैं। एक तो वो ज़ाहिर है खुद NA127 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे पंजाब के अहम फैसले होने जा रहे हैं और साथ ही साथ इंतहाबी मंशूर जो है अभी किसी भी जमात ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। ये सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इसको बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब और जावेद फरूकी साहब, दोनों बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। सलमान गनी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो NA127 है इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद तो इलेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगर हम नोट करें तो एक मुद्दत के बाद कम अज़ कम 2008 के इलेक्शन के बाद पहली बार ऐसे लग रहा है जैसे लाहौर में वो इलेक्शन के टेस्ट करने जा रही है, लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि वो सिर्फ एक सीट पे ही कर रहे हैं और सारी पीपल्स पार्टी का जोर NA127 है। देखिए व्हाट्स साहब, एक तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास आज लाहौर में हो रहा है और उनकी लीडरशिप भी यहाँ मौजूद है। इसका मतलब उन्हें लाहौर की अहमियत और हैसियत का एहसास हुआ। अच्छा मुर्तज़ा साहब, सर मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने CEC के इजलास में जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब। शाह जी, ये आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इंतहाई अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तो ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज जो इजलास होने जा रहा है उसमें सिर्फ उनकी सीट की बात होगी या ये जो बाकी पूरा पंजाब है इनकी इस हवाले से भी कुछ स्ट्रेटेजी बनेगी? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। ये पूरे हमारा जो इलेक्शन प्लान है वो डिस्कस होगा, उसमें हमारा जो मैनिफेस्टो है वो डिस्कस होगा और दीगर चीजें भी होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेयरमैन बिलावल का इलेक्शन डिस्कस होगा। तो सर ये फरमाइएगा कि वैसे चेयरमैन बिलावल जो हैं उनके इलेक्शन के हवाले से कितने होपफुल हैं, क्योंकि आप पहले इस हलके के अंदर यानी मुतहरक रहे हैं जब वो ज़िमनी इंतखाब था उस वक्त, तो आपको अंदाजा आया इस हलके की सूरत हाल का। कितने होपफुल हैं सर आप? देखें भट्ट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जो भुट्टोइस्ट है वो तो पंजाब के हर हलके में हर घर में मौजूद है। चीज थी उनको मुतहर्रिक करने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NA133 में थोड़ा सा उनको मुतहर्रिक करने की कोशिश की और वो लोग निकले घर से, उन्होंने वोट किया पीपल्स पार्टी को और हम अल्लाह से बड़े पुरुमीद हैं कि ये सीट हम निकालेंगे, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और वहां पे जो आप ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर के अंदर जो है वो मजबूत एक हलका है। अच्छा सर, 1988 से के बाद से तो कभी जीते नहीं, मजबूत हलका कैसे हो गया? देखिए मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि आप उस हलके में पीपल्स पार्टी बाकी लाहौर से ज्यादा बेहतर है और वहां पे आज भी लोग जो हैं वो जिंदा हैं, जो भुट्टो साहब के जिन्होंने साथ काम किया या जिन्होंने भुट्टो साहब को देखा या जो लगाओ और जिस लगन से भुट्टो साहब ने वहां पे काम किया, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, वहां पे लोगों को जो जी वहां पर लेबर के लिए उन्होंने घर वगैरह बनाए थे भुट्टो साहब के दौर में, ये सारा कुछ हुआ था। मगर इस बात को शायद 50 साल हो गए हैं। अच्छा अब ये फरमाइएगा कि जंग आपके बिल्कुल चनियोट के साथ जिला है और वहां से एक बहुत हैवी वेट आपकी शख्सियत जो थी वो छोड़ के मुस्लिम लीग नून में चलेगी, कितना फर्क पड़ेगा सर आपको? हमें तो इंतहाई खुशी हुई है जी उसके जाने से। वो इतनी हैवी वेट शख्सियत नहीं थी जितना उसको गर्दाना जा रहा है कि वो हैवी वेट थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ही वो हैवी वेट थी और हम समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में अगर रहती तो पीपल्स पार्टी कमजोर होती, क्योंकि वो जितना अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी के नजरियाती लोगों को अपने से भी दूर किया है और पीपल्स पार्टी से भी दूर किया है। वो किसी को पनपने नहीं देते और जिस तरीके से 2002 के अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा और ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो कारकुन तो इंतहाई खुश है और आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी सीटें बेशक जंग से कम निकालेगी, पीपल्स पार्टी जंग में नजर आएगी आपको उसके जाने के बाद। तो सर उनका मुतबादल आपके पास कोई है या वो सीट पे कोई उम्मीदवार अब नहीं होगा?
نہیں امیدوار ہوگا یقیناً. ہمیں رات ہماری بڑی پرانی فیملی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, ذوالفقار بخاری صاحب تھے, وہ ان کی فیملی کو 7 دفعہ ممبر رہی ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی, اور انہوں نے وہ امبیسڈر رہے ہیں اسپین کے اندر پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں, اور پی سی بی کے چیئرمین رہے ہیں. بڑی قدور شخصیت ہے, کوئی چھوٹا موٹا خاندان نہیں ہے وہ. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں. اور بھی کافی لوگ عزت دار لوگ جو تھے وہ پیپلز پارٹی سے دور تھے. ان کے جانے سے وہ لوگ جو ہیں وہ متحرک بھی ہوں گے اور پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی دیں گے. سر یہ فرمائیے گا کہ پہلے ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے دوست بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں, وہ جب بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کو بڑے حیران کن رزلٹس دے گی اور بڑے اچھے نتائج, یعنی وہ ہوپ فل ہیں بہت زیادہ پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ. سر آپ پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں, ٹکٹس کی تقسیم وغیرہ کا معاملہ ظاہر ہے آپ کے مشاورت سے ہی طے ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی شاہ صاحب کی امیدوں پہ پورا اتریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بٹ صاحب آپ واقعی دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی نے ان 5 سالوں میں گین کیا ہے, اور پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سرپرائز دی ہے. سر وہ سرپرائز ہمیں ویسے ابھی تک لاہور کے ایک حلقے بھی نظر آ رہا ہے, وہ بھی اس حد تک کہ NA-127 سے بلاول بھٹو زرداری نے کاغذات جمع کروا دی ہیں. باقی پورے لاہور میں کسی جگہ پر پیپلز پارٹی کمپین کرتی دکھائی نہیں دے رہی. بٹ صاحب آپ لاہور سے میڈیا ہاؤس کے علاوہ کہیں گئے ہی کبھی نہیں ہیں, آپ کو کیا پتا لاہور کا؟ سر بات یہ ہے کہ لاہور کا مجھے تو پتا شاہ جی, باقیاں دا میں نہیں پتا, لاہور دا میں نے تو پتا سارے دا. اینی ہاؤ شاہ جی, اللہ تعالیٰ کرے کہ جو پاکستان کے عوام جس کو ووٹ ڈالے وہ منتخب ہوں اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں 8 فروری کو. آپ کا بہت شکریہ شاہ جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سلمان وہ تو بڑے ہوپ فل ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت تھی, آخر کیا وجہ ہے کہ ایک قومی جماعت ایک صوبے تک محدود ہوئی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں آ کے لاہور کے حلقے سے انتخاب لڑنا ان کی سنجیدگی ظاہر کرتا ہے. پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے اور الیکشن کا پڑ جو پڑھنا ہے وہ پنجاب میں پڑھنا ہے, اور پیپلز پارٹی اگر سنجیدگی اختیار کر رہی ہے تو یقیناً ان کی ایک طے شدہ حکمت عملی ہوگی. انہوں نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس لاہور میں بلایا ہے. میں سمجھتا ہوں بٹ صاحب جب ہم قومی ایشوز کی بات کرتے ہیں تو قومی ایشوز کا حل پاکستان کی قومی جماعتوں کے پاس ہونا چاہیے, اور آج بھی اگر ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے اس میں بنیادی رول پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ تقریباً 1 ماہ رہ گیا ہے, ابھی تک نہ منشور کا اعلان ہوا ہے اور نہ آپ کے جو بڑی پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ نکات ضرور ایک تقریر میں ظاہر کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو لوگوں کے سلگتے ایشوز ہیں, آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی قابل عمل حل ہے یا آپ کے پاس ایک مؤثر ٹیم یا مؤثر ٹیم ہے؟ دیکھیں وہ انہوں نے جو نکات ظاہر کیے ہیں وہ ہر پارٹی کے منشور میں ہوں گے, لیکن ایک مایوسی کی کیفیت تھی, ایک بے چینی ہے, ایک بے یقینی ہے, اس لیے کہ 5 سال کے اندر آپ سارے لوگ بس اقتدار رہے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز بس اقتدار رہی ہیں, تو لوگ 24 کروڑ عوام اپوزیشن میں رہے ہیں. لہٰذا انہیں پہلے الیکشن سے پہلے اپنا اعتماد پاکستان کے عوام میں بحال کرنا ہے, پھر الیکشن کے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جوید فاروقی صاحب, یہ جو 300 یونٹ والی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی, یہ سب سے پہلے میرا خیال ہے علیم خان صاحب نے کی. استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہے علیم خان صاحب, انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی. اب یہ ممکن کتنا ہوگا یہ ایک بالکل الگ بات ہے, وہ ظاہر ہے کہ جب یہ منشور کا اعلان کریں گے تب پتہ چلے گا. مگر یہ بتائیے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ابھی بھی, یعنی آپ ان صحافیوں میں شامل ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کور کر رہے ہیں, آپ بتائیے بلاول بھٹو کے لاہور میں الیکشن کے ٹیسٹ کرنے سے کوئی ورکر میں جان آئی پیپلز پارٹی کے؟ شکریہ بٹ صاحب. دیکھیں ایک فرق تو پڑے گا, ظاہر ہے کہ جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ ان کی سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ تقریباً کوئی 36 سال کے بعد پیپلز پارٹی کی جو بھٹوز ہیں ان میں سے لاہور میں آیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ 88 میں بی بی نے لاسٹ الیکشن لڑا, اور اس کے بعد یہاں سے نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہاں پر دوبارہ کوئی الیکشن لڑا, جہاں سے کنٹیسٹ کیا. جی ہاں, اور اس کے بعد اب بلاول آئے ہیں. اور
88 کا اور آج کا اگر لاہور کا اگر آپ موازنہ کریں تو وہ بہت ہی یکسر مختلف ہے. ظاہر ہے اس وقت پیپلز پارٹی ایک پاپولر پارٹی تھی, بینظیر بھٹو نے لاہور سے الیکشن لڑا, جیت بھی لیا. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے اور بی بی کی نسبت زیادہ جرأت مندانہ فیصلہ ہے کہ لاہور سے الیکشن لڑنے کا انہوں نے رسک لیا ہے. بی بی آئی تھی جیتنے, پتہ تھا بی بی کھڑی ہوگی, اسے ووٹ پڑ جائیں گے اور وہ جیت جائے گی. میرا خیال اس وقت کوئی بھی انالیسس ایسا نہیں تھا جس میں کوئی مقابلہ کسی نے کیا ہو. تو آج یہاں پر صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہے. ابھی آپ نے حسن مرتضیٰ صاحب سے بھی بات کی, پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اور بھی سنجیدگی کا اظہار ہوتا کہ اگر بلاول کے ساتھ, دیکھیں لاہور میں اگر آپ گننا شروع کریں تو ایک سے ایک بڑا نام پیپلز پارٹی کا آج بھی موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ سیاست سے لا تعلق ہیں. کیوں نہیں وہ الیکشن لڑتے آ کے؟ آپ یقین کریں بڑی مین سٹریم کے جو لوگ ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے, وہ اپنے بچوں کو آگے کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے آصف زرداری صاحب نے یہ کہا تھا, یہ آج سے کوئی 5-4 سال پہلے انہوں نے کہا تھا, یہ سب کو کہا تھا کہ آپ خود آئیں آگے الیکشن لڑیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بلاول ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اگر لاہور سے اگر آپ کوئی بھی 4 ایسے لوگ لڑا دیں الیکشن جو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہوں اور اس سے پہلے یہاں لاہور سے الیکٹ بھی ہوتے ہوں, تو لاہور میں پیپلز پارٹی کا الیکشن مومنٹم تب بن سکتا ہے. لیکن آپ مجھے NA 1 to 7 کے علاوہ کوئی امیدوار جو ہے وہ گنوا دیں کہ کوئی مین سٹریم کو بڑا کینڈیڈیٹ ہو. یہ حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, کہ آپ باہر نکل کر دیکھیں میڈیا ہاؤس سے, آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور میں کہاں ہے الیکشن کمپین. صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں, کسی پارٹی کی بھی نہیں ہے, اور الیکشن کا ماحول ہی نہیں بن رہا. یہ ایک بڑی جو ہے پریشانی والی بات ہے کہ آج 4 ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن میں اور ابھی تک کوئی پارٹی کہیں آپ نے دیکھا ہے کوئی انتخابی دفتر کھلتا ہوا؟ کسی کو دیکھا ہے الیکشن ایکٹیویٹی کرتے ہوئے؟ نہیں, الیکشن کا ویسے دفتر تو خیر باہر کھل گیا ہے اور وہ ویسے, لیکن وہ کھلا NA 1 to 7 میں. سر بہت کم ہے نا, یہ بات بہت کم ہے نا. لاہور میں جو الیکشن فیور ہوتا ہے نا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. الیکشن فیور نہیں ابھی تک بن پایا, وہ اس کے اوپر بھی آ کے بات کرتے ہیں. فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے, ٹیک اے بریک. ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ, چوز پے پاک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے سلمان غنی صاحب, جاوید فروقی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھی الیکشن کا ماحول نہیں بن پا رہا. کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. اس سے پہلے ہم کوئی 5-6 الیکشن ہم سب کور کر چکے ہیں, کبھی ایسے نہیں ہوا. لاہور تو پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے اور لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا مرکز ہے. ایک وقت میں یہ پیپلز پارٹی کا 6 نشستیں پیپلز پارٹی جیتی تھی. دیکھیں بات یہ کہ ماحول اس لیے نہیں بن پا رہا کہ بٹ صاحب 5 سال میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں رہی ہیں, اور میں پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جی جب تک بجلی کے بل لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں نا, انہوں نے ان کی زندگیاں اجیرن کی ہیں. اس وقت میں جو قابل عمل منشور کی بات کر رہا ہوں, جب تک کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو یہ امید اور آس نہیں دے گی کہ ان بلوں سے ہمیں کسی حد تک چھٹکارا حاصل ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو مورال ہے وہ بحال ہو سکے, ان کی جو عزت و تکریم ہے وہ بحال ہو سکے. دیکھیں بات یہ کہ آپ جب 300 یونٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ 300 یونٹس آئے کہاں سے؟ یہ آپ کے ساتھ مشرقی پنجاب میں یہ انہوں نے ایک تجربہ کیا ہے, وہاں پر 300 یونٹ فری ہیں. وہاں پر دلی میں کیا پہلے جی وہی میں انہی کی بات کجریوال کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں اس کی حالت آپ نے دیکھی ہے, اس کے پاؤں پہ جوتی دیکھی ہے, اس نے لباس کیسے پہنا ہوا ہے. جب جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آئے نا پھر لوگوں کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے, پھر لوگ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی امیدوں اور تمناؤں پہ کیسے پوری اترے گی. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج تو خود نواز شریف صاحب کے لیے ہے, جنہوں نے 2013 سے 17 کے درمیان بجلی کی پیداوار پوری کر دی, بلکہ زیادہ کر دی, لیکن اب
لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اگر ان کے آنے سے، اس لیے کہ ماضی کے اندر انہوں نے جب بجلی کی قیمتیں بڑھی تھی 30% تک ریڈیوس کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک آپشن ایسا ان کے پاس ہے کہ ان کی سیاست بھی بحال ہوگی، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان بھی آئے گا۔ دیکھیں، جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت جن معاشروں میں مضبوط ہے وہاں پر جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے سر جوڑا ہے اور سر جوڑنے کے نتیجے میں ہمیں کوئی ریلیف ملے گا۔ بٹ صاحب ایک بات میں اور ضروری کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑا زور دیا ہے کہ لوگوں کو جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مضبوط حکومت قائم نہیں ہوتی تو جمہوریت پھر ڈیلیور نہیں کر پائے گی۔ مخلوط حکومتوں کا تجربہ پاکستان کے حوالے سے اچھا نہیں ہے۔ 16 ماہ کی حکومت یا 3.5 سال کی حکومت، جب آپ کی فکر ہی یہ رہے کہ آپ نے اتحادیوں کو کیسے ساتھ رکھنا ہے، پھر آپ 24 کروڑ عوام کی فکر نہیں کریں گے۔ اور دونوں حکومتوں کا تجربہ سامنے ہے کہ دونوں اتحادیوں کو ساتھ رکھتے خوش کرتے نظر آئے، لیکن لوگوں کو آپ نے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ یہ اس وقت چیلنج ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے اور لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ آپ نے اپنی مقبولیت بحال کرنی ہے، لوگوں کا اعتماد انتخابات پر بحال کرنا ہے۔ یہ بے یقینی کیوں ہے پاکستان کے اندر؟ یہ بے یقینی اس لیے ہے کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ابھی تک الزام تراشیوں میں الجھی ہوئی ہے، ان کے پاس عوام کو بتانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، آپ کے جوائن کرنے سے 1 منٹ پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ابھی تک ماحول جو ہے وہ الیکشن کا نہیں بن پا رہا۔ آپ ظاہر ہے خود امیدوار ہیں فیصل آباد کے ایک حلقے سے، پتہ نہیں آپ کو ٹکٹ ملے گی سر؟ پہلے یہ بتائیں۔ دیکھیں، ابھی تو کسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملی، لیکن آج متوقع ہے کہ آج شام کو یا کل تک جو ہیں اناؤنسمنٹس ہونا شروع ہو جائیں گی ٹکٹ کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال ہم تو اپنے حلقے میں ڈیلی 15 20 کارنر میٹنگز کر رہے ہیں۔ اور مل گیا آپ کو؟ یہ سلمان غنی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو سگنل مل گئے یا ٹکٹ پہ ملے نہ ملے؟ دیکھیں، سگنل ابھی جو ہیں وہ کچھ آ بھی رہے ہیں، کچھ نہیں بھی آ رہے۔ جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تو اس پہ کامنٹ کرنا مشکل ہے۔ بہرحال ہم نے اپنی کیمپین شروع کر دی ہے جی، حلقے میں موجود۔ یہ فرمائیے گا رانا صاحب، آپ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا ٹھنڈا ٹھار الیکشن کبھی نظر آیا آپ کو؟ ابھی تک یہ دونوں جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کوئی الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ اصل میں آپ خود بھی کور کرتے رہے ہیں پچھلے الیکشنز کا ماحول تب بنتا ہے جب سب جماعتوں کے ٹکٹس الاٹ ہو جاتے ہیں اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک ٹکٹس الاٹ نہیں ہوتے تب تک ایک بھرپور کیمپین سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے لوگ کارنر میٹنگز اور یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ چند دنوں کا ابھی انتظار کریں۔ ہم نے تو اپنا پورے پاکستان میں جلسے بھی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آنے والے چند دنوں کے اندر جب یہ ٹکٹس الاٹ ہو جاتے ہیں تو میدان میں سارے کینڈیڈیٹس بھرپور طریقے سے، پھر ایڈورٹائزمنٹ الیکشن کی، دفاتر کھلانے یونین کاؤنسلز میں، سب کچھ سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ منشور کمیٹی کا حصہ ہیں، منشور کا ابھی تک اناؤنس کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ منشور بڑا سیریس بزنس ہے۔ ہم لوگوں نے بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جو ریلیونٹ لوگ ہر شعبے میں تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے کمپائل کر چکے ہیں۔ ہم لوگ سفارشات ساری اکٹھی کر چکے ہیں، وہ فائنل کمپلیشن کے سٹیج کے اوپر ہے۔ منشور تقریباً تیار ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو منشور ہمارا لانچ ہوگا اس کو پورا بھی ہم نے کرنا ہے، خالی کھوکھلے وعدے عوام کے سامنے نہیں لے کے آنے۔ تو اس پہ بڑی باریکی سے کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں کے اندر منشور بھی لانچ ہو جائے گا۔ یہ سلمان غنی صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ آپ نے بجلی کی پیداوار پوری کر دی، کہ اس وقت بجلی کے بل جو ہیں لوگوں کی زندگیاں جیرن کیے ہوئے ہیں، کیا آپ کے منشور میں کوئی اس طرح کا ریلیف اناؤنس ہو سکے گا کہ بجلی کے بل کم ہو سکیں؟ دیکھیں، بجلی کے بل بڑھنے کی اگر 60% وجہ ایک بنی ہے اور وہ ڈی ویلیویشن آف روپی ہے، اور روپے کی ڈی ویلیویشن اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ہمارے خسارتی جو ہمارے تجارتی خسارے ہیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور جو اوور آل فائنینسنگ کی ضروریات تھی وہ پوری نہیں ہوئی، آئی ایم ایف کے معاہدے ڈیلے ہوتے رہے سیریسلی ملک۔ تو ہم نے ان ساری چیزوں کو کیٹر کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سٹیبل ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے ہے، اس کے لیے ہمیں میکرو اکنامک کنسالیڈیشن بھی کرنی ہے، فسکل کنسالیڈیشن بھی کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری منشور کا حصہ ہوگا۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے ہمیں۔
ہمیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانا پڑے گا, ہمیں ٹیکس ریفارمز لانی ہوں گی, ایگریکلچر سیکٹر کو ہمیں ٹیکس نیٹ میں بھرپور طریقے سے لانا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ, اور اس سے یہ ہوگا کہ جب روپیہ آپ کا سٹیبلائز ہوگا تو پھر آپ کی یہ جو مہنگائی کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے اور جو عوام کو سب سے تکلیف دہ عمل ہے اس وقت مہنگائی, اس کو ہم قابو کر سکیں گے. اس پہ مکمل ہماری ورکنگ ہے جی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے مہنگائی سے ہی لڑائی ہے. یہ جاوید فروقی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ فیصل آباد کی سیاست پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں. یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ایک تو یہ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کی سیٹ کے حوالے سے آپ جو کہہ رہے ہیں سگنلز آ رہے ہیں, وہ اچھے سگنلز آ رہے ہیں یا راجہ والے سگنل آ رہے ہیں؟ تو دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے آپ نے ایک تو یہ کہا کہ جو ڈیویلیوشن ہوئی, اس کی ڈیپریسیشن ہوئی روپی کی, ایک تو یہ فیکٹر ہے, لیکن ایک یہ بھی تنقید سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے جو ایگریمنٹس کیے یہ ان ایگریمنٹس کا بھی نتیجہ ہے جس میں بہت ہی ہیوی جو فکس چارجز ہیں, جو کیپیسٹی چارجز ہیں, وہ اسی طرح سے ان ایگریمنٹس کا حصہ بنے اور بڑے مہنگے یہ معاہدے کیے آپ نے. دیکھیں یہ 2200 ارب پہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ چل گئی ہیں سالانہ, اور اس کے اندر 60% اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ کی ڈی ویلیویشن سے لنکڈ ہیں. دیکھیں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں یہ معاہدے غلط ہیں, یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ آپ ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی یہی ساری چیزوں کی بلا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں یہ معاہدے ری نیگوشیٹ ہوئے, اس سے فرق کوئی نہیں پڑا. دیکھیں اگر آپ ٹیک اٹ اینڈ پے ماڈل پہ بھی جاتے ہیں کہ آپ نے 6 مہینے صرف بجلی جو لی ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے, تو اس میں بھی کیپیسٹی پیمنٹ ان بلٹ ہوتی ہے. تو جب تک کوئی ایسا معاہدہ کوئی حکومت یا کوئی جماعت نہیں کرتی جو کیپیسٹی پیمنٹ کے بغیر ہو بالکل ہی, تو تب تک یہ اس پہ تنقید تو کی جا سکتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا یہ حقیقت کے قریب ہے. یہ معاہدے جو ہوئے ہیں یہ بڑی ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ پاکستان میں یہ میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ڈی ویلیویشن نہ ہوتی تو یہ آپ کا اتنا بڑا ایشو نہیں بننا تھا. یہ میجر ایشو آپ کی اکانومی مس مینج ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ معاہدے آپ ری نیگوشیٹ کر بھی لیں تو اس سے کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں پڑے گا. اس میں بہتری کے ضرور امکانات ہوں گے, لیکن یہ غلط معاہدے نہیں. رانا صاحب یہ آخر میں فرما دیجیے گا کہ الیکشن ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو ہونے جا رہے ہیں, سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہے, یہ مہنگائی کا ایشو ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک مضبوط حکومت اگر آئے گی تو پاکستان کے اندر جو آپ کو ایک میجر ریفارمز کا ایجنڈا لے کے چلنا ہے, تبھی ہم ممکن ہوگا کہ ہم معیشت کو دلدل سے نکالیں. تو ایک مضبوط حکومت ہونا ضروری ہے جس کی میجورٹی ہو, لیکن مہنگائی ہمارا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہدف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے ساتھ سر وہ مہنگائی کا ہدف, مہنگائی نے بھی آپ کو ہدف بنا رکھا ہے نا, تو وہ جتنی 16 مہینے کی مہنگائی تھی وہ ساری آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے. اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ پر امید ہے کہ پھر بھی آپ کی پارٹی جیت جائے گی؟ دیکھیں میں اگر آپ کو مختصراً بیان کروں, دیکھیں ایک جماعت تھی پی ٹی آئی کی جو جا رہی تھی, تو اس نے بجلی سستی کی, پیٹرول سستا کیا, اور اس پیٹرول بجلی سستا اور ایمنسٹی اناؤنس کرنے سے ہوا یہ کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ رد ہو گیا اور آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گیا کیونکہ آپ ڈالر نہیں ارینج کر پائے, اور اس سے بے حد مہنگائی ہوئی. پھر ایک ہماری حکومت تھی جو جس نے جاتے ہوئے بجلی بھی مہنگی کی, پیٹرول بھی مہنگا کیا, گیس بھی مہنگا کیا, اور اس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ سٹیبلائز ہو گیا, روپیہ سٹیبلائز ہو گیا, اور مہنگائی پہ آپ قابو پا سکتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کا معاہدہ برقرار رکھا. تو یہ فرق ہے ہماری اپروچ میں اور ان کی اپروچ میں. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگوں کو یہ چیزیں سمجھائیں گے کہ عارضی ریلیف دینا قرضے کے اوپر اور ملک کی معیشت کو داؤ پہ لگا دینا, یہ ہمارے پاس بھی آپشن تھی, لیکن ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے جو کہ ملک کی معیشت کو ڈبا دیں. ہم نے وہ فیصلے کیے جو لانگ ٹرم تھے, جن سے سسٹینیبلٹی آ سکتی ہے. تو یہ مدعا ہم عوام کے پاس لے کے جائیں گے, عوام بڑی باشعور ہے, سمجھے گی انشاءاللہ. بہت مہربانی رانا صاحب, آپ نے وقت دیا. جاوید فروقی صاحب, یہ بڑی مشکل سی بات عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ خیال میں سمجھا پائیں گے یا عوام سمجھ جائے گی؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ عوام جو ہے نا یہ میتھمیٹیکل جو ڈسکشن ہے اس میں نہیں جاتی, وہ سیدھا 2+2 4 میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل میری گروسری جو تھی نا, گھر کا کچن کا جو سامان تھا, کل آ رہا تھا بھائی 8,000 کا, آج آ رہا ہے 18,000 کا, مجھے یہ فرق سمجھا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے کیپیسٹی چارجز کیا ہوتے ہیں اور یہ ایگریمنٹس کیا ہوتے ہیں, ان کے اندر جو وہ گارنٹیز کیا ہوتی ہیں, یہ ایک انٹلیکچوئل بحث ہے, ٹیکنیکل بحث ہے. یہ بہرحال الیکشن کمپین میں تو یہ کام آنے والی نہیں ہے. آپ کو وہاں پر سیدھا یہی جانا پڑے گا کہ وہاں پر لوگوں کو ریلیف چاہیے. دیکھیں بھائی صاحب, آج بھی
میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ ایک تو الیکشن کمپین یہ ہوتی ہے کہ یہ کس کے خلاف ہے اور وہ کس کی حمایت میں ہے، لیکن پاکستان کے عوام کا مسئلہ آج بھی ان کی غربت ہے، آج بھی ان کی بھوک ہے. کوئی پارٹی ابھی تک منشور نہیں دے سکی، تو یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے الیکشن کمپین سٹارٹ کر دی ہے. بھئی الیکشن کمپین میں تو آپ جاتے ہیں، منشور کیا ہے؟ ایک پلان ہے، پروگرام ہے نا. آپ اپنا پلان آف ایکشن دیتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار آ کر یہ کام کریں گے. آپ وہ لوگوں کو پلان دیے بغیر ہی آپ نے الیکشن کمپین شروع کر دی ہیں، جلسے کر رہے ہیں. سو پاکستان کے اندر میرا خیال ہے منشور شاید اتنا اہم رہا نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے نزدیک یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ نہیں ہے. ہاں اس سے زیادہ توجہ جو دی جاتی ہے وہ سیاسی جوڑ توڑ کے اوپر دی جاتی ہے کہ کس پارٹی کے ملا لیا جائے، ساتھ ملا لیا جائے اور کس کو چھوڑ دیا جائے، کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہے. اس ایشو کے اوپر ہم آتے ہیں یہ ایک الگ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشور کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، پرائرٹی دینی چاہیے، اور اس حوالے سے عوام کے سامنے اپنا پروگرام رکھنا چاہیے. یہ جناب سلمان غنی صاحب، آپ بہت ایک سینئر صحافی ہیں اور ایک مدت سے آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، آپ تجزیہ کاری کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے مسائل ہیں اس وقت، اکانومی کے مسائل ہیں، یہ سارے ملک کے مسائل ہیں نا، عوام اس میں اس کا شکار ہے. یہ جو میڈیا ہے یہ مدد کیوں نہیں کرتا عوام کو یہ چیزیں باور کرانے میں کہ یہ مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا. یہ کردار میڈیا کو ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ میڈیا کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کون کام کر رہا ہے. میڈیا جو برننگ ایشوز ہیں پاکستان کے اس پہ بات کر رہے ہیں. وہ برننگ ایشوز کو مزید برن کر رہے ہیں. ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں کہ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں، ایشوز کی سیاست کون کر رہا ہے مجھے آپ بتائیں. ابھی وہ جو بات کر رہے ہیں کہ منشور نہیں آیا، بٹ صاحب ہمیں یہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے نا جمہور کے ساتھ منسلک ہے. اگر ابھی وہ جیسے رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ جی وہ ایک لمبی بحث میں پڑ گئے کہ آپ پاکستان کے لوگوں کے اندر بدلی کیوں ہے، مایوسی کیوں ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب مسلسل کہتے رہے کہ پاکستان کے لوگوں پہ لوڈ آیا ہے، اب پاکستان کی اشرافیہ پہ لوڈ آئے گا، نہیں آیا. دیکھیں حکمران ٹولہ نے اپنی عیاشیاں بند کی، کیا پاکستان کی اشرافیہ نے پاکستان کی معیشت کی بحالی میں کوئی رول ادا کیا؟ دیکھیں وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ دو پاکستان، جب تک ایک پاکستان نہیں بنے گا اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی سیاست کو عام آدمی کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست کیوں پاپولر ہوئی تھی؟ انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی تھی اور آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں نا. یہ بات اور ہے کہ جی اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا. ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا جو سیاست کا محور عام آدمی کو بناتی ہیں. آج لوگوں کے اندر ایک مایوسی ہے، ایک بدلی ہے، ایک بے چینی ہے. اس کیفیت کا خاتمہ تبھی ممکن ہے کہ آپ بجلی کے بل، کبھی ماضی کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ بجلی کا بل کوئی بہت بڑا جن تھا. آج جو ہی آپ کی 25 تاریخ کے بعد ہر غریب آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کے گھر ایک جن اتر رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کسی ایک کی بات بتا دیں. آپ کی یادداشت بہت ہے. کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کو بجلی میں ریلیف دیں گے. آپ آئی پی پیز کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کون سی پارٹی ہے جو ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ آئی پی پیز کا فنامنا کہاں سے آیا؟ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہیں. دیکھیں بٹ صاحب ہمیں لوگوں کی بات کرنی چاہیے اگر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے. میں صحافی ہوں، میری صحافت جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے، سیاست کے ساتھ منسلک ہے. ہمیں ان کا قبلہ درست کرنا چاہیے. جب تک یہ پاکستان کے عام آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے ان کی سیاست نہیں چلے گی. آج پاکستان کے اندر کیوں لوگ بات کر رہے ہیں جی مخلوط گورنمنٹ؟ ابھی وہ بھی رانا صاحب کہہ رہے تھے نا مضبوط حکومت بنے. بھائی مضبوط حکومت آپ کی کیوں نہیں بن رہی؟ اس لیے کہ 16 ماہ کی حکومت میں آپ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ جی کوئی دن ایسا نہیں تھا جاتا کہ کوئی خیر کی خبر آتی ہو، لیکن آپ کی کیبنٹ کتنی بڑی تھی. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی لیگ، بلاول بھٹو صاحب 100% شامل ہیں. ہمیں یہ بات کہنی چاہیے. آپ نے ساری عیاشی جاری رکھی، آپ اس کشتی میں سوار تھے. آج اپنا الزام اتار کے کسی اور پہ ڈالنے کی بجائے سب اپنے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے اور پھر معافی طلب کریں قوم سے کہ ہم آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گے اور بلٹ پوائنٹس لائیں. یہ موٹی موٹی کتابیں نا، یہ منشور ہم دیکھتے ہیں، میرے پاس بھی منشور پڑے ہیں، سب کے منشور ایک سے ہیں. میں ایک نقطہ اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ساروں کی جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو بٹ صاحب، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جے یو پی، یہ پاکستان کے اندر مقامی حکومتوں کا سسٹم کیوں نہیں آنے دیتے؟ 60-70 ہزار لوگ سندھ کے اندر ہے، جی کیسی میں ہے، بلوچستان میں ہے، صرف پنجاب اس سے محروم ہے. میں آپ چلیں مجھے آپ
ये किन के कहने पे बना था? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इलेक्शन बिल्कुल होते ठीक बात हैं। है। जब तक आप लेकिन वो अपनी सुप्रीम commitment कोर्ट तो है। लेकिन सर गुजारिश है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पंजाब में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। भट्ट साहब पहले आप इलेक्शन सिंध में हो गया, बलूचिस्तान में हो गया, केपी में हो गया। पोस्ट पे कहने पे आप जब इलेक्शन करवा देते, आप साल साल तक उनकी क्यादत नहीं मुंतखब होने देते। ये पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी रुकावट है। फिर मैं आपसे ये कहता हूँ, गवर्नेंस का ख्वाब आप छोटे सूबे बनाए ना, ताकि गवर्नेंस नजर आए। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना किबला दुरुस्त करें, फिर पाकिस्तान का किबला दुरुस्त होगा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, बहुत सारे वसाइल हैं। हमें किसी IMF के रहमो करम पर कौम को ना छोड़ें। कौम तो आपको जो है देती है वोट। आप कहते हैं जी IMF ये कहता है। जब तक पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में नहीं होंगे, पाकिस्तान के जो मकासद हैं वो भी पूरे नहीं होंगे। भट्ट साहब, आप ब्रेक पे जाने जी, से मैं पहले ब्रेक जाना चाह रहा हूं। नहीं, ये अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि आप ब्रेक से वापस आके आप ओके, शुरू कीजिएगा। ओके। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो जवेद फरूकी साहब से ही बात का आगाज करेंगे। टेक अ ब्रेक। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जवेद फरूकी साहब कोई बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैं उनसे एक सवाल भी करूंगा। लेकिन चले पहले फरूकी साहब अपनी बात कंप्लीट नहीं, मैं वो राणा साहब ने जो बात की ना, ये कैपेसिटी चार्जेस और एग्रीमेंट्स के वाले से, मैं उसी पे आ रहा था कि देखें, हमने एक दौर देखा 90s के अंदर। फरूकी साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ। मेरी बात सुने। देखिए, ये हैं बहुत सारे ऐसे मसाइल जो आम आदमी को समझ नहीं आएंगे कि कैपेसिटी चार्जेस का पहले तो लोगों को मतलब ही मालूम नहीं मैं होगा। बात को सिंपल ही करने लगा हूं कि जब एग्रीमेंट्स पहली बार IPPs के हुए थे 90s के अंदर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में, तो उस वक्त से ये कहा गया कि IPPs ये बहुत पहले से मैं है। वही बात कर रहा हूं ना जी, जनरल ज़िया के दौर से शुरू हुए सर। सर। मैं कर रहा हूं ना, जब पहली बार ये बात हुई थी और इस पर बाकायदा ब्रीफिंग्स हुई, वर्कशॉप्स हुई कि ये एग्रीमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि हमारी लीडरशिप को पता है कि असल सुलगता हुआ मसला है क्या, उसको हम क्यों नहीं एड्रेस करते? हम अपना ये किबला दुरुस्त क्यों नहीं करते? आज आपको पता है आपके मुल्क के अंदर 40,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, लेकिन इस वक्त आप 12,000 की टोटल डिमांड है वो नहीं पूरी कर पा रहे। वजह क्या है? आपका ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं आपने अपग्रेड किया। बिल्कुल ठीक बात है। इस वक्त आपका ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो क्लैप्स किया हुआ है, वो 10-12 हजार मेगावाट ही नहीं उठा रहा। अच्छा, नहीं, बात को हम दूसरी तरफ ले असल जाएंगे। मसाइल टेक्निकल ये बात हो हैं, जाएगी। इनको नहीं, भी ये एड्रेस करना टेक्निक- चाहिए। ये टेक्निकल बात हो जाएगी। इसके ऊपर फिर अलग से एक प्रोग्राम करना चाहिए कि हमारा पावर का जो मामला है, यानी जो बिजली का मामला है, ये कहाँ जाता है। लेकिन मैं सलमान गनी साहब, एक तो जो मीडिया का किरदार है ना सर, हम सारे, हमारा सबका रोजगार जाहिर है कि मीडिया से जुड़ा हुआ है। और 31 साल मुझे हो गए, आपको माशाल्लाह 35 साल हो गए, फरूकी साहब को 27-28 साल हो गए, तो सारे तीन दहाइयों से कमो बेश जो हैं इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन मीडिया का जो किरदार है ना, कि वो सियासी जमातों को मुसलसल हर हवाले से यानी तनकीद का निशाना बनाते रहे और जमहूरी कुव्वतों को बनाते रहे। इसके साथ साथ जो एक इशू है, लोड शेडिंग एक इशू है, महंगी बिजली एक इशू है। अब इस मसले को हल करने की तरफ मीडिया रोल प्ले नहीं करता। सब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ना, ये वसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा लोगों की आवाज़ बनती हैं। ठीक बात है। अगर वो उनकी आवाज़ नहीं बनेगी तो फिर मीडिया उनकी आवाज़ बनेगा। देखिए, मैंने पहले कहा कि मीडिया को ये किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि वो आवाम की आवाज़ बने। नो सर, नहीं मीडिया आप देखिए, मैं जिस मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखता हूँ, हमें लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करनी है, हमें इश्यूज उठाने नहीं हैं। सर, ये काम देखिए, ये हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने करना आपसे है सर। दो तीन मिनट मुझे दें। देखिए, बात ये कि आपके ख्याल में लोग बिजली के बिलों के खिलाफ सड़कों पे आते हैं, तो मुझे ये हक नहीं कि मैं बैठ के उसे रिपोर्ट करूं। मैं नहीं, बताऊं, रिपोर्ट करना हमारा काम है। देखिए, मैं हमेशा मैं वो जर्नलिस्ट हूं जो अपना वजन हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ डालता हूं। दुनिया के जमहूरी माशरों में आप देखें, उनकी पार्लियामेंट के अंदर जब लोग सर जोड़ते हैं तो लोग मुतमिन हो जाते हैं कि ये हमारे बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब हमारी पार्लियामेंट के अंदर लोग सर जोड़ते हैं तो वो एक बिल आता है हर साल। वो भला क्या होता है
کہ ہماری مراد اور ہماری تنخواہیں پی آئی اے کی ٹکٹس، یہ ہوتا ہے جس پہ سب کا کنسنسس ہوتا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب جمہوریت کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کی کمٹمنٹ بھی ہوگی، پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ ہوں گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی مضبوط حکومتیں تب بنے گی جب سیاسی کارکنوں پر آپ اعتماد کریں گے۔ یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، ابن الوقت ہوتے ہیں، پارٹیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ آج پارٹیز یہ ایک پارٹی کا لیڈر بیٹھا ہے نا جیل میں، جو سمجھتا تھا میں پاکستان کی ریاست سے بھی بالا تر ہوں، میں ریاستی اداروں سے بھی اوپر ہوں، آج کیوں نہیں نکل رہے وہ سڑکوں پہ؟ بات ہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا میں 25,000 بندے نکالوں گا، اور کیا کچھ نہیں کیا۔ 25,000 نہیں، سر میں اصل ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں، نکلے 5,000 تھے، ایجنڈا 25 کا تھا۔ دیکھیں بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ ہونی چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ تب ہوں گی جب ان کا نظریاتی ورکر پہ آپ اعتماد کریں گے۔ آج پیپلز پارٹی کا بڑا المیہ کیا ہے کہ پنجاب ان کا گڑھ تھا، آج لاہور کی 13 نشستوں میں سے ایک نشست پہ اچھا لاہور کی نشستوں پہ آپ آئے ہیں تو میں ذرا تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ بات کا رخ اب تھوڑا چینج کیا جائے۔ یہ سلمان غنی صاحب آپ ہی سے پہلے کے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو مسلم لیگ نون کی سیاست کا بہت زیادہ علم ہے۔ لاہور کے اندر ٹکٹس تقسیم کے اوپر کافی مشکلات کا سامنا ہے میاں نواز شریف کو، ایسا کیوں ہے؟ نواز شریف صاحب کو 3 مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک ان پہ 16 ماہ کی کارکردگی کا لوڈ ہے، ایک ان پہ اپنے امیدواروں کے چناؤ کا پریشر ہے، تیسرا وہ اتحادیوں کو کیسے لے کے چلیں گے۔ دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا، کیوں اتحاد کر رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ؟ ان پہ اصل میں امیدوار بہت زیادہ ہیں، اور آپ جس کا پوچھنا چاہتے ہیں وہ لاہور کا ایک حلقہ ہے جس میں دیکھیں ایاز صادق صاحب ایک پارٹی کا ایسٹ ہے، رحیل اصغر صاحب سدا بہار وہاں سے ان کے ایم این اے ہیں، وہ حلقہ بندی ایسی بن گئی ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کوئی ٹکٹ وہاں پر ملنی ہے۔ جو میری اطلاع ہے کہ رحیل اصغر صاحب کو ٹکٹ وہ دیں گے تو ایاز صادق صاحب کو بھی اچھا حلقہ دیں گے، اس لیے کہ ایاز صادق صاحب کی بھی ان کو ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جتنی جلد ہے اپنے امیدواروں کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ کنفیوژن ختم ہو۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ کیوں اتحاد کرنا چاہتے ہیں، یہ جو 16 ماہ کی حکومت بنی تھی نا اس میں بہت سارے وعدے کیے تھے انہوں نے، وہ نواز شریف صاحب نے نہیں، وہ شہباز شریف صاحب نے کیے تھے، اس لیے پریشر شہباز شریف صاحب کا، اور میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں استحکام پاکستان پارٹی کو بھی اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا اور ایم کیو ایم کو بھی کرنا پڑے گا، کاف لیگ کو وہ کر چکے ہیں، لہذا یہ لوڈ بھی نواز شریف صاحب پہ موجود ہے۔ جاوید فروقی صاحب، جب اتنے سارے کمپرومائزز کر کے آپ اقتدار میں آئیں گے، اب اقتدار میں آنے سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد آپ ڈیلیور کیسے کریں گے؟ یہ بات بڑی درست ہے، اور ایک عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اچھا جی سب مل کر ایک حکومت بنا لیں، اور آج کل بھی ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ تنہا نہیں بنا سکے گا۔ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ایک حکومت کے اندر زیادہ لوگ آن بورڈ ہو جائیں تو اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر آپ کام چلا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت سے اتحادی کے ساتھ لے کر، ہاں اگر آپ کے پاس کمفرٹیبل میجورٹی ہے اور اس کے بعد آپ اتحادی بنائیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی پارٹی جو وعدے کر کے آتی ہے عوام سے، مثلا اس وقت اگر مسلم لیگ نون ہم کہہ رہے تھے کہ منشور نہیں دیا، لیکن ادروائز تو پتہ ہے نا ان کے جو وعدے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے، سیاسی استحکام لائیں گے، اداروں کو مضبوط کریں گے، یہ چیزیں آپ اسی طور اپنے پروگرام منشور کے اوپر عمل کر سکتے ہیں جب آپ پورے اختیارات کے ساتھ ایک کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ تو جو مخلوط حکومت ہے وہاں پر تو صبح شام آپ کو یہی لگا رہے گا کہ آج یہ فیصلہ لیا ہے تو اس پر وہ اتحادی ناراض ہے، کبھی وہ اتحادی ناراض ہے، تو اس میں آپ کو بہت سے کمپرومائز کے ساتھ ہی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ تو میاں صاحب کی مشکلات کا جیسے سلمان صاحب نے بتایا کہ یہ مشکلات جو ہیں یہ بالکل یہ الیکشن کے بعد بھی یہ ساتھ رہیں گی، اور اس وقت دیکھیں 2-3 طرح کے ان کے اوپر پریشر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے اتحادی جو ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، دوسرا وہ لوگ جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے وعدے کیے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے تحریک عدم اعتماد میں تعاون کیا تھا اور وہ حکومت کو چینج کرنے میں، ان لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس جو ہیں ان کو بھی آنر کرنا ہوگا، اور یہ کمٹمنٹس جو ہیں ان کو آنر کر کے آپ ایک اپنی سیاسی ساکھ جو ہے وہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک میرا خیال پریشر اور بھی ہے میاں صاحب کے اوپر، سلمان غنی صاحب، اور آپ اس پریشر سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بننا چاہتی ہیں، یا وہ انہوں نے پنجاب میں کاغذات چونکہ جمع کروائے ہیں، تو پہلے جو لوگ یہ بات کرتے تھے تو
مجھ جیسا جو لا علم آدمی وہ کہتا تھا نہیں یار یہ ایویں ہوا میں بات کرے، مگر انہوں نے اب کاغذات جمع کرائے. مریم اورنگزیب صاحبہ کے بھی کاغذات پنجاب کے اندر ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں یہ بھی تو ایک پریشر ہوگا نا کہ اب حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی جو پہلے 1.5-2 ماہ کی کارکردگی تھی، میں تو سچی بات یہ ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کی اس کارکردگی کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. اتنے پریشر اور ہر طرف سے جو حملے ہو رہے تھے، اتنی کمزور سی حکومت میں انہوں نے ادویات تمام ہاسپٹلز میں فری کر دی تھی. نہیں وہ ایک دن بھی پاؤں نہیں لگا اس گورنمنٹ. یہ بہت ان کا ایک یعنی پرو پیپل ان کا ایکٹ تھا، مجھے تو وہ بہت پسند آیا. میں ذاتی طور پہ موروثی سیاست کے خلاف ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ موروثی سیاست کی جب پاکستان میں ذکر کرتے ہیں تو حمزہ شہباز نے، مریم نواز نے جیل بھگتی ہے. ہاں بھگتی ہے. میں تو خیر موروثی سیاست والی بات ہی نہیں کر رہا. ایک چیز آپ نے جو کہی کہ دیکھیں جس میں آپ کو ایک بات پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا سر وہ امریکہ سے بہت ڈفرینٹ ہے. بٹ صاحب جب آپ لہٰذا یہاں پر یہ موروثی سیاست والا سین چلے گا. شریف فیملی کا جب ذکر کرتے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے میں 30-40 سال سے ان کی سیاست دیکھ رہا ہوں. یہ ایک جنرلی ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ جی وہ حمزہ مریم، اس فیملی میں فیصلہ کن کردار ہے نواز شریف صاحب بھی کا. ٹھیک بات. اور نواز شریف صاحب یہ بات جو درست ہے. چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ان کے آگے بولتا بھی ان کے کوئی سامنے میں آپ کو شہباز شریف کے بارے میں بتاتا بالکل ہوں ٹھیک کہ ہے. شہباز شریف صاحب صرف ان کو اپنا بڑا بھائی نہیں باپ بھی سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب وہ بول رہے ہوں یا وہ بیٹھے ہوں وہ کبھی نہیں نہیں بولتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے کہا نا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ ایک قومی اسمبلی کی امیدوار بھی ہیں، صوبائی اسمبلی میں امیدوار بھی ہیں. لہٰذا جو فیصلہ ہوگا اس میں فیصلہ کن کردار نواز شریف صاحب کا ہوگا کہ پرائم منسٹر کس نے بننا ہے یا چیف منسٹر کس نے بننا ہے. لیکن اب ویسے نہیں ہوگا. دیکھیں ماضی کے اندر پتہ ہوتا تھا، ایک بات تو ہم مانیں نا کہ ماضی کے اندر ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن رہی ہے، یہ نون لیگ کی گورنمنٹ بن رہی ہے. اب آپ پورے وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے. لہٰذا اس کنفیوژن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جیسا سیاستدان جو پاکستان کا سینئر ترین سیاستدان ہے، آپ دیکھیں اس نے ایک پابندی لگائی اپنی پارٹی پہ کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے خلاف رد عمل نہیں دینا. کیا یہ پازیٹیو جسچر نہیں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اہل سیاست کو ایک دوسرے کی عزت و تقریم کرنی چاہیے، یہ نفرتیں ختم کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس پر اگر رد عمل دیتے، مسلم لیگ نون اگر اسی طرح شارپلی ریئیکٹ کرتی جس طرح سے پیپلز پارٹی کر رہی تھی تو شاید اس کا پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل. پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی ہے کہ اس کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک مہاداری والا، مسلم لیگ نون کو بھی فائدہ ہو. لیکن اس کے اندر کیا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ جو الیکشن کی جو پالیٹکس ہے، جو جلسے جلوسوں کی پالیٹکس ہے، اس کے لیے بلاول بھٹو جو ہیں وہ میدان میں ہیں. اور دیکھیں بٹ صاحب جو جلسوں کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے نا، وہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے ایک ڈرائنگ روم کی پالیٹکس سے. وہاں پر تو آپ بیٹھ کر کھانا بھی اکٹھے کھاتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ بھی مارتے ہیں. لیکن آپ کو جلسے میں یہ پوچھیں کہ رات جو ایاز صادق اور خورشید شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی، اسی لیے تو اس کی سٹیٹمنٹ باہر نہیں آئی نا، اس لیے کہ وہ بیٹھ کر کھانا کھانے والی میٹنگ تھی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن بلاول بھٹو جو کر رہے ہیں وہ اپنا الیکشن کا مومنٹم بنانے کے لیے ایک بڑی اگریسو ٹون لے کر نکلے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون بہرحال انہیں اس کا موقع نہیں دے رہی، ترکی بترکی نہیں آئی. لیکن جب مسلم لیگ نون کی الیکشن کمپین شروع ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کا یہ جو ہدایت نامہ ہے اس پر کتنا عمل ہوتا ہے. لیکن میری جو اطلاع ہے وہ تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی جارحانہ جو ان کی سیاست ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. بلاول بھٹو جو ہیں وہ اور بھی اگریسو ٹون جو ہے اختیار کریں گے. اور دیکھیں وہ بات بالکل درست ہے، وہ یہ بات کریں گے تو پنجاب کے اندر ان کی انٹری ہوگی. اچھا یہ پنجاب کے اندر انہیں ووٹ بھی اسی صورت میں ملے گا. فاروقی صاحب یہ بتائیے، پروگرام اب ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے، یہ بتائیے کہ NA-127 میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ بلاول بھٹو جیت سکتے ہیں یا نہیں جیتے گے؟ نہیں، ایک بڑا ہی ٹف ڈیسیجن ہے ان کا. دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے. بات پھر وہی ہے کہ پچھلے کتنے انتخابات سے جو ہے 2008 کے بعد سے پیپلز پارٹی نے کوئی لاہور کے اندر تو بالکل ہی ختم ہو گئی اور پنجاب میں بہت پیچھے آ گئی. تو لاہور میں بھی اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو کے علاوہ کوئی 3 کینڈیڈیٹ مجھے کوئی مین سٹریم کے کوئی ان کے بتا دینا کون سے انہوں نے میدان میں اتارے ہیں. تو لاہور میں تو حالات ہی ہیں سر. سن لینا میں اس کی ایک تمہید سمجھ لیں تو NA-127 میں بھی بلاول بھٹو جو ہیں نو ڈاؤٹ وہاں پر انہوں نے پچھلے ضمنی الیکشن میں انہوں نے 30-32 ہزار ووٹ جو ہے وہ جوڑ لیا تھا. بلاول بھٹو کے آنے سے یہ اس ووٹ کے اندر ایڈ ہوں گے ووٹ. لیکن
یہاں پر پیپلز پارٹی اس کا مسلم لیگ نون کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے. میں بھی آتا ہوں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی وہاں پر کس شکل میں نظر آتی ہے الیکشن ڈے پر, یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ اگلے 2-1 ہفتے کے اندر ہم الیکشن پر زیادہ بہتر 1 to 7 کا الیکشن زیادہ بہتر طور پر ہم اینالائز کرنے کی پوزیشن میں ہیں. صاحب عطا ترڑ صاحب بلاول بھٹو کے مقابلے کے امیدوار ہیں؟ دیکھیں بات قطع نظر اس بات کے کہ ہار اور جیت کیا ہوگی, لاہور کا اب جو امپورٹنٹ حلقہ ہوگا وہ 1 to 7 ہوگا, اس لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ عطا ترڑ کی بات کرتے ہیں, لاہور میں سے نواز شریف کے اللہ رکھے جیت گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر پارٹی ووٹ موجود ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف نے جس کو ٹکٹ دی وہ جیتا ہے. اب عطا ترڑ صاحب ایک مشکل صورتحال کے اندر انہوں نے کام کیا ہے. پارٹی کے اندر ان کا ایک رول ہے. پارٹی کے لیے سٹینڈنگ بالکل میں یہ کہتا ہوں, میرے خیال میں بطور جرنلسٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لاہور سے آ کر الیکشن لڑنا پیپلز پارٹی کا ایک سنجیدہ عمل ہے, اور وہ اپنی قومی اہمیت اور حیثیت کو بحال کرنا چاہ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست تبھی مضبوط ہوگی جب پاکستان کی قومی پارٹیز اپنا قومی فرض ادا کریں گی. پاکستان کے اندر سیاست تبھی مضبوط ہوگی جب پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا قومی فرض ادا کریں گی. یہ سلمان غنی صاحب کا کہنا تھا, اور میرا خیال ہے کہ یہ بات ان کی درست ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.